अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम आयत नंबर 26 सूरह बकरा की आयत नंबर 26 का मुताला करेंगे और इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 26 जो है पिछली आयत जो हमने पढ़ी है 25वीं आयत, उसमें जो है बशारत दी गई थी जन्नत की उन लोगों को जो ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं। तो दोनों चीज़ें नेक अमल करने वालों और ईमान रखने वालों के लिए जन्नत की बशारत थी। अब ये अगली आयत हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि 26वीं आयत है सूरह बकरा की, और इसको पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह इसका मुख्तसर तफसीर और फिर जो तज़कीर का मरहला जो है हमारा वो करेंगे इंशाल्लाह। पहले तफहीम यानी कि इसको समझते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। इसमें इन्ना जो है हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्ना यकीनन, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ला नहीं, नहीं है, नहीं करता। यस्तही, अल्लाह ताला इस बात से हरगिज आर नहीं करता। इसमें हरगिज जो है वो इन्ना से आ रहा है। इन्ना बेशक, अल्लाह ताला इस बात से हरगिज आर नहीं महसूस करता। ला यस्ताही, यस्ताही माने आर महसूस करना, रुकावट महसूस करना, झिझक होना किसी चीज की। इस लफ्ज को हम इंशाल्लाह और तफसील में अभी पढ़ते हैं। फिर अन के, अल्लाह ताला इस बात से हरगिज आर नहीं महसूस करता कि अन का मतलब के, या दरीबा मसला के मिसाल दे किसी माँ बऊदा था, जैसा कि मच्छर की मिसाल दे, मच्छर की। फमा फौकहा, या इससे भी बढ़कर किसी और चीज की, इससे भी बढ़कर का मतलब यानी कि मच्छर से भी छोटी कोई चीज, मच्छर से भी हल्की कोई चीज, कोई हकीर चीज। तो बामुहावरा तर्जुमा क्या हुआ? बेशक अल्लाह ताला इस बात से हरगिज आर नहीं महसूस करता कि किसी बात की वजाहत के लिए मच्छर या इससे भी बढ़कर किसी हल्की हकीर चीज की मिसाल बयान करे। फिर क्या है आयत में आगे? फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। पस, तो, चुनांचा। फा का मतलब पस भी हो सकता है, तो चुनांचा। तो अम्मा, अम्मा का मतलब एज फॉर द केस, या अम्मा का ये है जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है। आगे जैसे अल्लजीना है ना, उन लोगों का, जहां तक ताल्लुक है उन लोगों का। आमनु जो ईमान लाए, जहां तक ताल्लुक है उन लोगों का जो ईमान लाए। या जब बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे तो पस जो लोग मोमिन हैं, या पस वो लोग जो मोमिन हैं।
جو ایمان لائے. فا تو یعلمونا وہ جانتے ہیں. یعلمونا علما یا علما یعلمو جاننا. ٹھیک ہے. تو یعلمونا یہ پریزنٹ ٹینس ہے تو وہ جانتے ہیں. فیعلمونا وہ جانتے ہیں. انا کے ہو جو مثال ہے جو بیان ہوا ہے قرآن پاک میں ہو اس کی طرف جا رہا ہے. انا ہو وہ جو مثال بیان ہوئی ہے اس کی طرف یہ ہو جا رہا ہے. انہ الحق یہ حق یہ مثال یقیناً حق ہے. من ربہم ہمارے رب کی طرف سے. ان کے رب کی طرف سے یعنی کہ جو ایمان ہم جو ہے ان سب کے کون وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے رب کی طرف سے. تو بس جو لوگ مومن ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثال یقیناً حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو معاملہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر کرتے ہیں یہاں پہ بھی وہی ویسے ہی ہے. فَأَمَّا وَأَمَّا اور جو کافر ہیں یا اور جو معاملہ ہے کافروں کا. فَيَقُولُونَ تو وہ کیا کہتے ہیں. یقولون قالا یقولو سے کہنا. تو وہ کیا کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. ماذا کیا ماذا جب آتا ہے شروع میں تو اس کا مطلب ہے کیا سوالیہ ہے یہ استفہام ہے ماذا. ٹھیک ہے. اور اراد اللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا قصد کیا کیا مراد لی بہذا مسئلہ اس مثال کو دینے سے. یہ جو کسی مچھر یا اور دوسری جو مثالیں ہیں تو اس مثال اور دوسری آیات میں جو مثالیں ہیں تو اس مثال کو دینے سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے یا پرٹیکولرلی اس مثال کو دینے سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوا اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال دینے سے اللہ کی کیا مراد ہے. تو ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا. وہ یُدِلُّ وہ گمراہ کرتا ہے بِهِ کثیرا انہی مثالوں سے اسی مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ کثیرا اور یہی مثالوں سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں یا اللہ وَيَهْدِي وہ ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت کرتا ہے انہی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو. کثیرہ اکثر جیسے کہتے ہیں نا اردو میں تو کثیرہ بہت سے لوگ بہت سو کو. تو بامحاورہ ترجمہ ہوا وہ اس مثال سے بہت سو کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت کرتا ہے. اچھا گمراہی میں جو مبتلا ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے وما یضل به الا الفاسقین اور وہ اس مثال سے گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا سوائے نافرمانوں کے گناہ گاروں کے جو نافرمانی کرتے ہیں حدود سے نکل جاتے ہیں. تو سوائے نافرمانوں کے الا الفاسقین. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود طے کر لیا ہے کہ کسی کو خدا نخواستہ گمراہی بلکہ اس کی وجہ ہے وما یضل به الا الفاسقین بلکہ اس سے گمراہ وہی ہوتے ہیں یا وہ گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا سوائے نافرمانوں کے جو نافرمانی کرتے ہیں. اچھا ہم نے لفظی ترجمہ بھی کیا ایک لفظ کا الگ الگ اور بامحاورہ ترجمہ بھی کیا. اب جو اہم الفاظ ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں مزید تفصیل میں. جیسے یہ لا یستحیی ہے یضرب مسئلہ ہے بعودتا ہے اور ارادہ اور فاسقین. یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. اچھا یہ نہیں ابھی تذکیر پہ نہیں جا رہے ابھی ہم ورڈ ٹو ورڈ ہی دیکھ رہے ہیں.
ٹھیک. تو لا یستحی میں جو لفظ ہے لا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لا نافیہ ہے. یستحی میں جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے ہے, یا اور یا 2 دفعہ آیا ہے, تو اس ایسے لفظ کو مضاف کہتے ہیں. جب ایک ہی حرف کسی لفظ کے روٹ لیٹر میں 2 دفعہ آئے تو اس کو مضاف کہتے ہیں. تو یہ مضاف ہے. اور یہ یہاں پہ اس آیت میں جو یستحیی ہے یہ باب استفعال سے آیا ہے. باب استفعال یعنی کہ 10th فیملی سے آیا ہے. اور 10th فیملی جو ہے جیسے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ عربی میں صرف کا علم جو ہے اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا لفظ کس باب سے آ رہا ہے. اچھا, لفظ کے روٹ لیٹر ایک ہی ہوتا ہے لیکن جب وہ مختلف باب سے آتا ہے تو اس کے معنوں میں بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. وہ اس میں تنوع آ جاتا ہے. ڈفرینٹ باب سے جب کوئی لفظ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اسی کو دیکھتے ہیں. یہ باب استفعال لا یستحیی جو ہے 10th فیملی ہے. اور باب استفعال سے جب یہ لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا, حیا کرنا, شرمانا, یا کسی کو زندہ رہنے دینا, کسی کو زندہ رکھنا. تو پہلے ہم اس باب سے دیکھ لیتے ہیں جس باب میں یہ آیا ہے اس آیت میں. استحیا زندہ رکھنا, نیز حیا کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جیسے ایک اور جگہ آیا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, ان میں سے ایک عورت جو شرماتی لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو یہ اس میں بھی استحیاء کا لفظ آیا ہے, اس میں شرمانا لجانا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں آیا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا. تو یہ وہی بنی اسرائیل کے متعلق فرعون کا جو عمل تھا. اس میں جو لفظ آیا ہے ویستحیی کہ عورتوں کو زندہ رہنے دیتا, تو زندہ رہنے دینا یہ بھی مطلب ہے اسی باب سے. پھر کیونکہ یہ لفظ ابھی اگلی آیت میں اس سے متصل آیت ہے, آیت نمبر 27, اس میں 27 اور 28, اس میں بھی یہ لفظ بار بار آ رہا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اور تفصیل میں پڑھ لیتے ہیں ہم. تو اس آیت میں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ باب استفعال سے آیا ہے یستحیی. لیکن اگر اس کو فرسٹ باب یعنی کہ ثلاثی مجرد سے دیکھیں تو یہ باب سمیع سے آتا ہے, حییہ یحییٰ حیاتن, تو زندہ رہنا. باب ثلاثی مجرد سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حییہ یحییٰ جو ہوتا ہے زندہ رہنا, خود زندہ رہا, حییہ خود زندہ رہا. اور جیسے یا حیو یا قیوم کہتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اے ہمیشہ سے زندہ رہنے جیسے یا حیی ہمیشہ سے زندہ از خود رہنے والے. تو حیی تو یہ زندہ رہنا, خود زندہ رہنا. پھر جب باب تفعیل میں آتا ہے تو حیا یحیی, حیا یحیی تحیتن, اس کے اس باب سے 2 معنی, ایک تو یہ کہ زندگی دینا, اور دوسرا تحیتن میں جو ہے وہ گریٹنگ ہے, لمبی زندگی کی دعا کرنا, دعا دینا. اور اس میں جو محی جو ہے نا, محی کہتے ہیں, تو وہ زندگی دینے والا. یہ باب تفعیل سے وہ اسم فاعل کا صیغہ ہے محی. پھر باب نمبر 4 یعنی کہ باب افعال سے یہی لفظ آتا ہے احیا یحیی احیاءن. اس میں بھی اس کا بھی مطلب ہے کسی اور کو زندگی دینا. ٹھیک ہے, محیی محین کسی اور کو زندگی دینے والا.
अहया जैसे हम उर्दू में कहते हैं अहया दोबारा जिंदा करना, तो ये बाब इफ़ाल से है, इसका जो ओरिजिन है वो बाब इफ़ाल से है, अहया युहयी इहयान। अच्छा, ये जो मैं ये 3 अल्फाज लगातार बोलती हूँ किसी भी बाब के सिलसिले में, काला यक़ूलु क़ौलन या अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, तो इसमें जो पहला लफ्ज बोलते हैं वो होता है फेले मादी पास्ट टेंस, दूसरा लफ्ज जो बीच में आता है दरमियान में वो प्रेजेंट टेंस होता है, और जो आखिर में बोल रहे होते हैं वो मस्दर होता है, उस काम का नाम होता है। जैसे अल्लमा उसने तालीम दी, युअल्लिमु वो तालीम देता है, तालीमन तालीम देना, तालीम, ठीक। तो तालीम जो है वो मस्दर है बाब तफ़ईल से। मैं जैसे आपको थोड़ा सा इससे मुतारफ करा रही हूँ कि जिस तरीके से हम इंशाल्लाह अल्फाज पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पढ़ेंगे, तो ये जो यस्ताही है ये फेले मुदारे है, इसका पास्ट टेंस है इस्तहिया, इस्तहिया यस्ताही इस्तिहयाअन, ठीक। अच्छा, अब हम अगले लफ्ज पे जाते हैं, अन यदरिबा। अन जो है वो के इन्ना की तरह का हर्फ है, इन्ना की तरह का हर्फ है अन, और इन्ना के साथ जैसे इन्ना एक हर्फ है वैसे ही अन एक हर्फ है। और यदरिबा का मतलब यदरिबा, ये यदरिबा दरबा यदरिबू, दरबा यदरिबू दरबन, ये जो लफ्ज है ये भी जाला की तरह वसीउल मानी लफ्ज है, इसके भी बहुत मुख्तलिफ मायने आते हैं। तो दरबा यदरिबू दरबन बाब दरबा से है, इसका मतलब है चोट लगाना, मारना, बातें बनाना, या इसका मतलब ये भी है मुहावरा बनाना, मिसाल मिसाल कायम करना या मिसाल देना, टू कॉइन एन एग्जाम्पल, टू किसी चीज की तशबीह देना, टू कॉइन अ सिमिलिट्यूड, टू गिव अ पैराबल, टू मेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका ये मतलब भी होता है। और चोट लगाना, जैसे हम किसी हथौड़ी से किसी चीज पे अगर जरब लगाएं, उर्दू में कहते हैं ना जरब लगाना, तो किसी हथौड़ी से किसी सरफेस पे अगर टैप करते हैं, जरब लगाते हैं, ठोकते हैं, तो उसको भी दरबन दरबा यदरिबु कहते हैं। और मिसाल देना भी जैसे जब हम मिसाल देते हैं उसमें भी एक तलातुम बरपा होता है, वो दिमाग इंसान के जहन में होता है कि जब कोई मिसाल आती है तो उसमें भी एक तलातुम बरपा होता है। इसी तरीके से चोट लगाने में भी वो साउंड वेव्स दायर है एकदम से धप करके आती हैं, तो उसमें भी तलातुम बरपा होता है। अच्छा, तो दरबा के और मैं देखती हूँ थोड़ा सा और लुगत से पढ़ती हूँ कि दरबा ली हो, तो दरबा के साथ ली का सिला हो तो उसका मतलब है मिसाल देना, मिसाल बयान करना, मवाजना करना। और दरबा के साथ फी का सिला हो तो कोशिश करना, कोशिश करना यानी कि टू स्ट्राइव, टू 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 गो फॉर्थ, किसी चीज को हासिल करने के लिए निकल जाना, कोशिश करना। दरबा फी, दरबा फिल अर्दी, जमीन में निकल गए, सफर पे निकल गए किसी चीज की तलाश में, टू स्ट्राइव, दरबा फिल अर्दी। अच्छा, दरबा अन, टू टेक अवे, टू अवॉइड। दरबा अन हो तो किसी चीज का ले जाना, इज्तना, किसी चीज से इज्तनाब करना। दरबा फिल अर्दी सफर करना। और दरबा के साथ अला आए, उसके बाद दरबा के बाद अला आए तो पर्दा डालना, पर्दा डालना या बंद कर देना। अच्छा, तो इसमें जो है यहाँ पे अन यदरिबा मसला के मिसाल दे, यहाँ पे तो मिसाल ही का मतलब है, अन यदरिबा मसला के मिसाल दे, अल्लाह ताला मिसाल दे। अच्छा, ये यदरिबा दरबा मसला जो है ये इससे हमारे पास उर्दू में
ضرب المثل بھی ہے. ضرب المثل جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ کسی چیز کی تمثیل بیان کرنا, کسی چیز کی مثال دینا. ہم اردو میں ضرب المثل کہتے ہیں نا, تو وہ غالباً یہی عربی سے ہی وہ لفظ آیا ہے ضرب المثل. اردو میں ہم ضاد کہتے ہیں, اردو میں عربی میں یہ ضرب ہے. ان یضرب مثلا. اچھا, بعودتن جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے. بعودتن ایک مچھر, اور البعودو بہت سارے مچھر کی پوری جیسے ایک اسپیشی ہے اس کو البعودو. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے ارادہ. ارادہ کا جو روٹ لیٹر ہے وہ رے, واو اور دال ہے. سو یہاں پہ اس آیت میں ارادہ جو ہے وہ باب افعال سے آیا ہے. باب افعال سے جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو وانٹ, ٹو ڈو سم تھنگ, ٹو وش, ہیو اے مائنڈ, بی ولنگ. یعنی کہ ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چاہا, اس نے ارادہ کیا. ارادہ کرنا, چاہنا, اس سے کیا مقصد ہے, اس سے کیا مراد ہے, خواہش کرنا. تو یہ ارادہ ہوا. مراد میرا اسی سے آیا ہے جیسے اردو میں جو لفظ مراد ہے اور ارادہ. اچھا, اور پھر جو آخری لفظ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کو تفصیل سے, یدلو وہی ہے جیسے ہم نے دالین اسم فاعل کا صیغہ پڑھا تھا. دالین سورہ فاتحہ میں آخری لفظ جو دالین ہے تو اس میں وہ اسم فاعل یعنی کہ بھٹک جانے والے, اور یدلو بھٹکانا, یدلو بھٹکاتا ہے یا گمراہ کرتا ہے. تو وہ کیا ہے, وہی لفظ ہے دالین والا. اور فاسقین کا مطلب ہے حکم عدولی کرنا, تجاوز کرنا, قانون شکنی کرنا, مخالفت کرنا, حد سے بڑھنا, حد سے آگے بڑھنا. تو شرعی اصطلاح میں جو ہے وہ فاسقین کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, گناہ کرنا. یہ اس کا مطلب ہے. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے الفاظ معنوں کو بھی دیکھ لیا الگ الگ, جو مشکل الفاظ تھے اس آیت کے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تذکیر, دوسرا مرحلہ, جس میں ہم مختصر آیت کی مختصر تفسیر اور پھر اس سے کیا سبق اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں ہم. اچھا, اگر ہم جیسے یہ آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھا تو بظاہر یہ آیت بھی موضوع کے لحاظ سے پچھلی آیت سے مختلف ہے, نظر آتی ہے. لیکن اگر اس کے شان نزول پر غور کریں تو ربط سمجھ میں آتا ہے. یعنی کہ کس پس منظر میں یہ آیت اتری ہوگی. تو وہ جیسے اس آیت میں ہے نا کہ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال دینے سے اللہ کی کیا مراد ہے. تو آیت کے اس حصے سے آیت کے پس منظر, شان نزول تو نہیں, ہاں پس منظر کی نشاندہی ہوتی ہے. کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سورہ بقرہ میں آیت 17 سے 20 میں منافقین اور مشرکین کو اس شخص سے تشبیہ دی تھی جو طوفانی بارش میں تاریکی اور گرج چمک میں گھرا ہوا ہو, اور کبھی بجلی کی کڑک سن کر انگلیاں کانوں میں دیتا ہے, اور کبھی کچھ روشنی پا کر چلنا شروع کر دے, اور کبھی ٹھٹک کر بیٹھ جائے. اسی طرح کی تشبیہات ہمیں اور صورتوں میں بھی ملتی ہیں. مثلا سورہ عنکبوت میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا.
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سرپرست اور کارساز بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے جالے کا ایک گھر بنایا، اور یقیناً تمام گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش لوگ یہ حقیقت جانتے۔ تو اس آیت میں مکڑی کی مثال دی گئی ہے سورہ عنکبوت میں۔ پھر اسی طریقے سے اگلی ایک اور آیت ہے سورہ حج میں، ارشاد فرمایا لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا کمزور ہے طلب کرنے والا، اور بڑا کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی کہ وہ طلب کرتے ہیں ان غیر اللہ سے، تو وہ خود بھی بہت کمزور ہیں، اور جس سے طلب کر رہے ہیں وہ بھی بڑا کمزور ہے، اتنا کمزور کہ مکھی کی طرح۔ تو اس آیت میں بھی مکھی کی مثال دی گئی ہے۔ تو جیسے ہم نے دیکھا اس میں مکڑی کی، اور سورہ عنکبوت میں مکڑی کی مثال دی گئی ہے، اور سورہ حج میں مکھی کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں، جیسے کھجور کی گٹھلی پہ جو ہلکی سی وہ جھلی ہوتی ہے اس کی مثال ہے، پھر دھاگے کی مثال ہے، پھر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کی مثال ہے، پتیلا، نقیرہ، قطمیر، اور رتی برابر، جیسے ہے نا رتی برابر بھی اگر کسی کے کا عمل ہوگا تو وہ قیامت میں سامنے آئے گا۔ تو مسقال، قطمیر، یہ چھوٹی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو کہ وہ منسکیول ہیں، چھوٹے سائز میں جیسے چھوٹی ہیں۔ تو تفسیر معرف القرآن میں بیان ہے، بعض مخالفین نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت ہی حقیر اور ذلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے، جیسے مچھر، مکھی وغیرہ۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا۔ تو یہ اس آیت میں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں جواب دیا گیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ وہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو، یعنی حقیر ہونے میں مچھر سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہیں، خواہ کچھ ہی ہو، وہ تو یہ یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، سو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یہی کہتے رہیں گے کہ یہ کون سا مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے۔ تو یہ جیسے اس میں آیت کا پس منظر ہے کہ بعض مخالفین نے قرآن پاک کے کلام الہی پہ اعتراض کیا کہ اس میں جو ہے اتنی چھوٹی ہلکی چیزوں کا ذکر کیوں ہے، اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں اتنی ہلکی حقیر چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ چنانچہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا، عار نہیں محسوس کرتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال دے، کیونکہ جب کسی بات کو سمجھانا مقصود ہو تو جب کسی بات کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ نہیں دکھایا جاتا کہ مثال کسی عظیم چیز کی ہے یا حقیر چیز کی، بلکہ بات کے مدعا کو واضح طور پر سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کی مثال یا تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بات کو سمجھانا مقصود ہے نا، اس کو اچھے طریقے سے just to get across the argument۔ تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بات کو سمجھانا مقصود ہے، اب اس کی مثال وہ کسی بھی چیز کی مثال یا تشبیہ دی جا سکتی ہے۔
اہم بات یہ ہے کہ حقیقت اور مثال کے درمیان ایک معنوی مناسبت میننگ فل کوریلیشن ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جس چیز کی حقیقت اور مثال کے درمیان ایک واقعی مناسبت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کسی چیز کی اصل حقیقت کا اور اس کی خصوصیات، یعنی اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کا۔ نیز یہ کہ کسی مثال کے عظیم یا حقیر ہونے یا بڑے یا چھوٹے ہونے سے دلیل دینے والے یا سننے والے کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ کسی مثال دینے سے تو جو 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 قائل کرنے والا ہے وہ اگر کوئی مثال دے رہا ہے تو اس سے قائل کرنے والے کی حیثیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، برخلاف ان کے اعتراض کے جو تفسیر معارف القرآن میں بیان ہوا ہے۔ اچھا، ان کا اعتراض جیسے اور مزید اس تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھناؤنی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں ان کے اسی اعتراض کا جواب آیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے سوال عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا نور نہیں ہوتا، ابھی داخل نہیں ہوا ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کو پہ ایمان نہیں رکھتے اور قرآن پاک کو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، آسمانی کتاب کے طور پر نہیں دیکھتے، تو وہ ان مثالوں کو اس نظر سے دیکھ ہی نہیں پاتے جس سے اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار بندہ دیکھتا ہے، اور اس میں پھر اعتراض تلاش کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ملتا تو پھر وہ اس بات پہ اعتراض تلاش کرتے ہیں کہ یہ مثال کیوں دی گئی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے مچھر یا مکھی کی مثال کیوں دی گئی ہے۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ، یعنی اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتے ہیں، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی کہ وہی لوگ گمراہی میں پڑتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے سے جو کہ گناہگار ہیں، جو حد سے نکلے ہوئے ہیں، وہی لوگ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو تمثیلیں بیان کی ان کا اثر مومن اور فاسق دونوں پر علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ فاسق اسی مثال سے اپنی نافہمی، بدگمانی اور تعصب کی بنا پر گمراہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایک مومن اس میں پوشیدہ حکمت پر غور کرنے کی وجہ سے ہدایت پا لیتا ہے۔ گمراہی میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، اور جو پھر نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، اور پھر آیت میں بیان مثالوں کی پھر نوعیت پر ہی اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان والے ہیں اور حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایمان والے ہیں، ان کا دل ہدایت کے نور کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کے دل و دماغ کھلے ہوئے ہیں ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر تفسیر میں یہ بھی بیان ہے کہ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتلا دی، یعنی کہ یہ جو مثال دینا ہے مختلف چیزوں کا، ہلکی باریک چیزوں کا، وہ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ فکر و نظر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا
کہ قرآن پاک کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات و روابط کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی بیان ہوا نا کہ وہ ایسے سرکش لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، تو یہی فاسقین کے لفظ کو مزید اگلی آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 27 اور 28، وہ فاسقین کے لفظ کو مزید وضاحت کرتی ہے اور ان کی کیفیت بتاتی ہے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وہ آیات ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے دوران کسی آیت کا مطلب یا آیت میں موجود تمثیلات سمجھنے میں دقت ہو تو ہم اہل علم سے رجوع کریں، مختلف تفاسیر پڑھیں، غور کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ آیت سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ اسپیشلی اس آیت کے سلسلے میں تو میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے اس کو 2 دفعہ جو ہے ریکارڈ کیا ہے اور اسی وجہ سے کافی تاخیر سے نیکسٹ ویڈیو جو آ رہی ہے آپ کے پاس یہ کافی تاخیر سے آ رہی ہے، کیونکہ اس کو 2 دفعہ میں نے ریکارڈ کیا اور ریکارڈ کرنے کے بعد جب دوبارہ سنا تو اس میں کچھ تو صرف کی اس میں غلطیاں ہوئیں کہ جو الفاظ ریکارڈنگ میں آئے ہیں وہ نہیں تھے مطلوب۔ اچھا، اور دوسرا اس کے سمجھنے میں بھی تھوڑا سا پہلے مختلف تفاسیر کنسلٹ کی اور پھر جو ہے اس نتیجے پہ یہاں پہ جو آج ہم نے ریکارڈ کیا ہے اس پہ پہنچے۔ تو یہاں پہ یہ نشست ہم ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔